अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज वीडियो थोड़ा सा लेट आया, लेकिन आज एक ही वीडियो में मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि जो शायद आपकी सोच से भी बाहर होगी। सबसे पहला सवाल आपके ज़हन में ये होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन-सी हुकूमत बनेगी। इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक आपको बता दूँ कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो इस्लामाबाद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो वाया लाहौर गए और फिर उनको वहाँ से लाहौर आना पड़ा। इस वक्त उनकी मीटिंग इतनी अर्जेंट थी कि ऐसा क्या हुआ कि उनको 1 घंटा जो है वो लाहौर के एयरपोर्ट पे गुज़ारना पड़ा। किस अहम शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई, क्या जोड़-तोड़ होने वाला है और नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बनने वाला है, जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तमाम चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वो जनाब ये है कि आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसकी हुकूमत बनने जा रही है और ख़ास तौर पे वज़ारत आला की दौड़ में जो 4 अहम नाम शामिल हैं, वो कौन-कौन से हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ज़राए के मुताबिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि केपीके की वजारत आला के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वजारतों के लिए नामों पे इस्लाह और मशवरे जारी हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो पीटीआई की तरफ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे सामने आया है। शकील खान का नाम सामने आया है, जाहिर शाह तूर का नाम सामने आया है और मुश्ताक गनी का नाम जो है वो सामने आया है। लेकिन इनमें से मुझे लगता है कि कोई भी वजारत आला की दौड़ में जो है वो शामिल नहीं होगा, बल्कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे लग रहा है कि कौन बनेगा। अब ये जो 4 नाम आपके सामने आए हैं, ये पीटीआई की तरफ से मशहूर नाम है जिनका आपको लगता होगा कि ये बनेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है ना जिनके बनने के ज्यादा चांसेस हैं या जो अल्टीमेटली अचानक से सरप्राइज के तौर पे आपके सामने नाम आएगा और फिर आप एकदम से हैरान होंगे, वो नाम मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। वो नाम है जी आकिबुल्ला खान साहब का। अब आप पूछेंगे आकिबुल्ला खान कौन है, तो ये जनाब जी असद कैसर के भाई हैं और असद कैसर के ये जो भाई हैं इनके ज्यादा चांसेस हैं कि ये बन जाएं केपीके के वजीर आला। इसके अलावा आपको बता दूं कि ज़राए के मुताबिक जो डीआई खान से पार्टी के जो सूबाई सदर हैं जी अली अमीन गंडापुर मैदान से जाहिर शाह तूर, मालाकंड से जो है शकील खान और एबटाबाद से मुश्ताक गनी के नाम के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा जेर गर्दिश है। लेकिन जो नाम मैंने आपको बताया है, अगर मेरी खबर सच्ची साबित हो गई तो फिर आप लोगों ने मुझे शाबाश देनी है, क्योंकि ये नाम अभी तक आपको ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने बताया होगा और ना ही कोई पीटीआई का बंदा जो है वो अभी तक आपके सामने ये नाम ले रहा होगा। अब जनाब जो अगली खबर आपको देने जा रही हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। तो अब इसके क्या मामला हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ कि एनए 121 से कामयाब पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जी वसीम कादिर, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब नून लीग में शामिल हो गए हैं और उनका जो बयान है वो इस वक्त तक आ चुका है। वो बयान भी मैं आपको सुनवा दूंगी। और ये पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे जिनका नाम है जी वसीम कादर। इन्होंने एनए 121 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुहेल असगर को शिकस्त दी और लाहौर में वसीम कादर ने मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं यानी कि मरियम नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात करके फाइनली अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो नून लीग से ही गया था और मैं पीटीआई का हिस्सा बन गया था, मैं भटक गया था, वापस आ गया हूं नून लीग में। वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उनका कहना था कि मैं हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हूं। इस मौके पे मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज है, उन्होंने वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम भी किया और उनको मुबारकबाद दी। तो जहां पर ये सारी खबरें आ रही हैं वहीं पर पीटीआई इस वक्त आग बगूला हुई भी है और उन्होंने जनाब क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो 20 आज़ाद अरकान से उनके राब्ते हुए हैं, उसके बाद पीटीआई ने अपने अरकान से जो है वो इस्तीफा मांग लिया है। क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के हमायत याफ्ता जो 20 से जायद अरकान हैं उनसे उनके राब्ते हुए। असल में हुआ ये कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो राब्ता कर रहे हैं नून लीग से, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो नून लीग से राब्ता कर रहे हैं, जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जी हम आप लोगों के साथ जो है वो आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। अब ज़राए का कहना यह है कि इन राब्तों के बाद पीटीआई के जो रहनुमा हैं गोहर खान, उन्होंने बजरिया उमैर न्याजी तमाम अरकान से इस्तीफ़े और हलफ मांगे हैं और ज़राए ने बताया है कि इस्तीफ़े और हलफ नामे लेने का मकसद आज़ाद अरकान को वफादारियां बदलने से रोकना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो हलफ दे रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो पीटीआई के साथ ही रहेंगे। दूसरी तरफ लाहौर से नौ मुंतखब एमएनए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली है नून लीग में।
اس سے پہلے کہ اگلی بڑی خبر آپ کو دوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جو آپ کے پرائم منسٹر بنیں گے وہ شہباز شریف ہوں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نون لیگ سے وزیر اعظم بننا چاہیے میاں محمد نواز شریف کو، لیکن چانسز جو ہیں وہ شہباز شریف کے ہیں۔ اب جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ تو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، لیکن آئندہ آنے والے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو بہت بڑے بڑے سرپرائزز ملنے والے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو نون لیگ ہے ان کے ساتھ اتحاد کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک بڑی شرط رکھی ہے۔ شرط کیا رکھی ہے یہ بھی میں آپ کو خبر پہلے دے چکی ہوں، لیکن کیونکہ اب یہ آ رہی ہے، زیادہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ نواز لیگ کے ذرائع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے ملاقات کی ہے۔ یہ ایئرپورٹ کے اوپر ان کی لاہور ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی ہے اتنی ایمرجنسی میں، اور اس کے بعد جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ میرے بیٹے کو اگر آپ وزارت عظمیٰ دیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کر سکتا ہوں۔ ہفتے کو پارٹی ذرائع نے نواز لیگ سے رہنماؤں سے وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مختلف آپشنز کے اوپر بھی غور کیا تھا، اور اس حوالے سے نواز لیگ کی قیادت نے جناب جی اجلاس جو منعقد کیا تھا اس کی صدارت جو ہے وہ شہباز شریف نے کی تھی۔ اس اجلاس کے اندر سینیٹر اسحاق ڈار تھے، خواجہ آصف تھے، سردار ایاز تھے، مریم اورنگزیب تھیں، ملک محمد خان تھے، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ تھے، عطا اللہ تارڑ تھے، اور خواجہ عمران نذیر۔ یہ تمام لوگ جو تھے وہ اس وفد کے اندر شامل تھے۔ اس وقت ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے ارکان کو بتایا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کا جو بات کا آغاز ہی ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور مرکزی وزارتی پورٹ جو ہے وہ دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور اس کے اندر یہ آپشن بھی غور آیا کہ نواز لیگ جو ہے وہ ملک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، لیکن یہ بھی اپنے تئیں جو ہے حکومت نہیں بنا سکتی، اور اسے دیگر پارٹیوں یا آزاد لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ ان کے بیٹے یعنی کہ بلاول کو آپ جو ہے وہ آگے لے کر آئیں، اس کو وزیر اعظم بنائیں۔ لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں جی شہباز شریف۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور خبر دے دیتی ہوں، جہاں پر بہت سارے آزاد ارکان جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وہیں پر جو کاف لیگ ہے انہوں نے نون لیگ کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں کہ حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین، ان کی رہائش گاہ پہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کی ملاقات جو ہے وہ آج ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے جس میں رسمی بات چیت ہوگی۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ کاف لیگ حکومتی عمل میں شامل ہونے کو تیار ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کاف لیگ کے تعلقات جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ کاف لیگ کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پر بھی تعلقات استوار رہے، اور کاف لیگ کے آصف زرداری سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ کاف لیگ جو ہے وفاق اور پنجاب میں حکومت کا حصہ ہوگی، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف چودھری شجاعت سے وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تعاون کی درخواست کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان سے متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کے 4 رکنی وفد کی بھی ملاقات جو ہے وہ آج کے دن میں ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، اور آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے جو قائد نواز شریف کے درمیان ملاقات جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے، جس میں حکومت کی قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ تمام بات چیت ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب ابھی بضد ہیں کہ بلاول کو جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے شہباز شریف، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری سے ملاقات جب کی، اور اس میں ان کو بتا دیا کہ دو ٹوک کے یہ چیزیں پاسبلٹی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پاسبلٹی میں شامل نہیں ہیں۔ اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ، اس کا جو اندرونی حال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو جناب وہ جو سارا احوال ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نون لیگ کی طرف سے نواز شریف اور ایم کیو ایم کی طرف سے خالد مقبول صدیقی نے وفد کی قیادت کی۔ اس ملاقات میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ بھی شریک تھے۔ مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق جو ہے وہ نواز شریف اور ایم کیو ایم قیادت کے درمیان مل کر چلنے پر اصولی اتفاق ہوا، ملک اور قوم کے مفاد کے لیے مل کر چلا جائے گا یہ کہا گیا۔ اس حوالے سے نون لیگ اور ایم کیو ایم میں بنیادی نکات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ طے پا گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید بتایا کہ ملاقات میں صورتحال پہ تفصیلی مشاورت ہوئی، اور تجاویز کا جو تبادلہ ہے وہ بھی ہوا۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے رہنماؤں نے جو ہے وہ مجموعی صورتحال اور اب تک کے رابطوں میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لے لیا ہے، ورنہ یہ لگ رہا تھا کہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بلاول کو بناؤ، دوسری طرف ایم کیو ایم کے اپنے مطالبات ہیں، تیسری طرف آئی پی پی ہے، چوتھی طرف کاف لیگ ہے، پانچویں طرف نون لیگ ہے، تو یہ ساری ایک کھچڑی ہے، اور اس کھچڑی کے اندر صحیح پراپر نمک
کی جگہ نمک, مرچ کی جگہ مرچ اور مسالوں کی جگہ مسالے ڈلنے ہیں. تو وہ مسالے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر آ رہے ہیں اور آنے والے 24 گھنٹے کے اندر جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایک سرپرائز ملنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کو دیتی ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو 8 آزاد ارکان ہیں ان کے ساتھ نون لیگ اور IPP کا رابطہ ہوا ہے. اور ذرائع کے مطابق نون لیگ کے جو صدر ہیں شہباز شریف, انہوں نے پنجاب اسمبلی کے آزاد ارکان سے جو ہے وہ رابطہ کیا. دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی کے جو جہانگیر ترین ہیں انہوں نے بھی آزاد ارکان سے رابطہ کیا. اور ہوا کیا ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی آزاد ارکان سے رابطہ کر رہی ہے, نون لیگ بھی کر رہی ہے, جہانگیر ترین کی پارٹی IPP بھی کر رہی ہے. آزاد ارکان میں غضنفر چینا ہیں, شہاب الدین سہڑ ہیں, تیمور امجد ہے, غضنفر قریشی ہیں, علی رضا خاکوانی ہیں, امیر محمد حسن خیلی ہیں, جہانزیب خان کھچی ہیں اور صاحبزادہ غزین عباسی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آزاد امیدواران جو ہیں انہوں نے نون لیگ اور IPP کے قائدین کی آج ملاقاتوں سے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ملاقات کریں گے. شہباز شریف سے رابطے کے بعد پنجاب کے 8 آزاد ارکان جو ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں دونوں جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں آزاد ارکان نے حکومت سازی میں مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق ظاہر کیا ہے. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور خبر دیتی ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر طلب کر لیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اسلام آباد ہی جا رہے تھے جب راستے میں ان کو بلاول کا فون آیا اور ان کو لاہور کے اندر ایئرپورٹ پہ ہی میٹنگ کرنی پڑی. لیکن جو اسلام آباد کے اندر اجلاس ہے اس کا کیا حوال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جاری ہے. اور پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ مشترکہ طور پہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ کریں گے. مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جو ہے زرداری ہاؤس اسلام آباد جو ہے وہ وہاں پر ہوگا, جو کہ اس وقت آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہو رہا ہوگا. ترجمان کے مطابق مسلم لیگ نون اور MQM سمیت دیگر جماعتوں سے رابطے کا جائزہ لیا جائے گا اور حکومت سازی سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے. بلاول اس بات پہ بضد ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے, جبکہ نون لیگ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت تک, تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس بات پہ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ مان جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خبر دے دیتی ہوں کہ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی ہوئی ہے ابھی, اور داعش کا ایک دہشت گرد جو ہے اس کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا ہے, جو کہ اس وقت یہ انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو ہے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ PK-17 دوبارہ گنتی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ نشست ہار گئی ہے اور آزاد امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے. الزام یہ آ رہا ہے کہ جی نواز شریف کی درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن نے NA-15 کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ روکا ہے, جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس چیز کے پیچھے پڑیں گے کہ آپ جو ہے نتیجہ روک دو, کیونکہ جو نتیجہ ہے وہ تو نتیجہ ہے. اور اب تک کی اطلاعات کے اکارڈنگلی پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے فیئر الیکشن اگر کوئی ہوا ہے تو وہ یہ الیکشن ہے. ورنہ آپ یہ سوچیے کہ وہ PTI جو الزام لگا رہی ہے دھاندلی کا, ان کے اتنے رہنما جو ہیں ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ جیسے ہار گئے, آپ دیکھیں جیسے خواجہ صادق رفیق ہار گئے. تو اگر دھاندلی ہوتی تو ان بڑے رہنماؤں کے حلقوں کے اندر ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے PTI جیت رہی ہے وہاں سے وہ اس کو صحیح کہہ رہی ہے, اور جہاں سے PTI ہار رہی ہے وہاں پر وہ دھاندلی کا رونا جو ہے وہ رو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وزارت اعلیٰ میں جو 4 نام شامل کیے جا رہے ہیں KP میں, وہ لوگ نہیں ہیں, اور جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جناب NA-254 میں بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں خالد مگسی, وہ اب تک جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں, اور NA-121 سے کامیاب PTI لاہور کے جو جنرل سیکریٹری ہیں ان کا بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو آزاد ارکان ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ پنجاب کے اندر صاف طور پہ نون لیگ نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, اور دوسرے ہمارے جو نمبر ہیں وہ 155 ہیں. یہ اعظم تارڑ کا دعویٰ ہے. اور جناب ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے داعش کے جس شخص کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے, ورنہ ملک کے اندر اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. جس دن الیکشنز ہو رہے تھے اس دن بھی آپ کو پتا ہے کہ جو معاملات ہوئے, اور جس طرح سے ایک شخص نے کراچی کے اندر گلشن اقبال کے علاقے میں جو ہے خود کش حملہ کرنے کی کوشش کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اب تک کی تمام خبریں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ ان تمام معاملات کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.